जब दिल दुनिया की आवाज़ों से थक जाए तो बंदा खामोशी से अपने रब की बारगाह में लौटता है और वहीं से हदायत का सफ़र शुरू होता है। देखो, एक बात खूब अच्छी तरह समझो, दुनिया में टेंशनों की दो किस्में हैं। एक टेंशन जो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है, वो टेंशन सेहत के लिए अच्छी है। उसकी अलामत ये है कि वो सबको होती है। समझ रहे हो ना? उसकी अलामत क्या है? सबको होती है। तो जाहिर है सारी इंसानियत बीमार तो नहीं हो सकती ना। सर्दी की टेंशन ये सबको होती है कि नहीं होती? जब सर्दियां आती हैं तो पूरे मुल्क पे आती है सर्दी, किसी एक अकेले को नहीं लग रही होती, थर थर कांप रहा होता। गर्मियों की टेंशन अल्लाह ने सबके लिए, तो ये सबके मतलब है कि अल्लाह देना चाहते हैं ये टेंशन, ये आपके लिए मुफीद है। कभी कभार हमें जुकाम हो जाता है, ये सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसको कभी भी जुकाम ना होता हो। अब ये छोटी सी बीमारी जो है, ये है टेंशन, लेकिन ये सबको होती है। इसी वजह से बहुत बड़े डॉक्टर हैं आगा खान हॉस्पिटल के, मेरी उनसे गपशप हुई, उन्होंने कहा कि जो हेल्थ के और सेहत के मयारात हैं ना, उनमें नज़ला ज़ुकाम खांसी को शामिल नहीं किया जाता। यानी खांसने वाला, नज़ले वाला आदमी भी सेहतमंद ही है। हाँ, ऐसा ना हो कि खांसता ही आ रहा हो बचपन से, यानी कभी कभार खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, उससे क्या होता है, ये वो टेंशनें हैं जो आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेती हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देती हैं। ये तो इन चीज़ों में परेशान होना। इसी तरह बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चा चीख चीख के रोता है, गला फाड़ फाड़ के, कुछ नहीं देखता कि ये कमबख्त के बाप के सोने का टाइम है या माँ के सोने का टाइम है। जब वो रोता है तो, और वजह भी समझ में नहीं आ रही होती, तो ये किसी एक ही बच्चे के साथ होता है या हर बच्चे के साथ होता है? हर बच्चे के। इसका मतलब ये नेचुरल है, ये उसके लिए जरूरी है। नहीं रोएगा नुकसान होगा उसको। इसलिए एकदम बच्चे के रोने पे माएँ आजकल क्या करती हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है, वजह ही समझ में नहीं आ रही, हाँ इसको चुप नहीं कराओ, चुप रोने दो, कमबख्त रोने दो, पागल आदमी। ये नेचुरल है भाई। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बर्दाश्त पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह देखना चाह रहे हैं कि तुम गधे तो नहीं हो कहीं। देखो, कुरान कहता है कि मैं ना किसी का ज़बानी दावा कबूल नहीं करता जब तक उसको आजमा ना लूँ। ये कुरान के अल्फाज हैं सूरह अनकबूत के। तो हर इंसान दावा करता है मैं खुश अखलाक हूँ, मेरे अंदर बर्दाश्त है। तो अल्लाह बच्चे को कहते हैं चीख, रो, बिला वजह रो, कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए, और ऐसे टाइम पे रो जब इन कमबख्तों के सोने का टाइम हो। अब जो पागल है उनको गुस्सा आएगा बच्चे के ऊपर, हालांकि बच्चे को कोई कसूर है, उसको क्या पता कि सोने का टाइम है, जागने का टाइम है। तो पागलों को गुस्सा किस पर आएगा? बच्चे पर। वो चीखेंगे चुप हो जा, खामोश हो जा, बेवक्त चीखता है, गला, माएँ क्या कह रही हो, गला दबा दूंगी तेरा। तो फरिश्ते लिख देते हैं कि है इंसान, लेकिन ये जो माँ बाप हैं ये असल में गधे होने चाहिए थे। फरिश्ते ने इनको क्या बना दिया, यानी है इंसान, सॉफ्टवेयर कौन से डले हुए इनमें? डंकी वाले। गधे के नामुनासिब है। सॉफ्टवेयर जो इनमें डले हुए हैं वो कौन से डले हुए हैं? डंकी के। इसलिए ये बहुत बेहतरीन मैयार है किसी के अखलाक को जांचने का, कि बच्चे पे उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बच्चे पे आ रहा है ना, जो नासमझ बच्चा है, उस पे गुस्सा आना इसकी अलामत है कि आप इधर से आउट हैं। बालिग पे गुस्सा आना बनता है, क्योंकि वो जो कर रहा है जान के कर रहा है, गलत कर रहा है। वो बच्चे को क्या पता भाई सही क्या है और गलत क्या है? तो बच्चे पे क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? इसका मतलब आप ऊपर से फारिग हैं। आपको तकलीफ होना एक अलग बात है। तकलीफ होती है कि भाई नींद खराब हो रही है, सुबह ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, चलो समझ में आ रहा है। गुस्सा किस बात पे आ रहा है बच्चे पे? उसके उसमें थोड़ी इतनी सेंस है। तो बच्चे का रोना ये नेचुरल है, समझते हो? हाँ, कोई तकलीफ हो रही है या बहुत ज्यादा ही रोए चला जा रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ रोने पर परेशान होना ये बेवकूफ़ी है। इसी तरह बच्चों को मोशन लगना, ये भी क्या है? बोलते क्यों नहीं, नेचुरल है। सब बच्चों को मोशन लगते हैं, कुदरत ने उनके पेट की सफाई का ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो एकदम पागल हो जाना, बच्चे को मोशन लग गए, तो पागलों की तरह चीखना, ये इसकी अलामत है कि मोशन आपको लगने चाहिए थे, असल में गलती से उसको लग गए। हाँ, उसमें ये है कि जो समझदार डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कि हो गए कोई बात नहीं है, इतनी जल्दी इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये नेचुरल है। हर बच्चे को मोशन लगते हैं, ये नेचुरल है बच्चों में। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ना हो जाएं, और वो जो डॉक्टर एहतियाती तदबीरें बताते हैं वो करते रहें आप, ORS वगैरह। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कहीं किसी बच्चे को 3 दिन से मोशन लगे हुए आपने और लगा दिए, उसका मादा फासिदा सारा ही निकल गया। हकीम साहब का किस्सा सुनाता हूँ ना मैं, कि मादा फासिदा हकीम साहब ने कहा इसका निकालो। एक हकीम साहब हर एक को मोशन की दवा देते थे। तो अताई हकीम ना, जाली हकीम होते हैं,
میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں، جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے، آپ کا پیٹ صاف ہوگا، باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی، پھر ہم علاج کریں گے۔ پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار، ہر ایک کو موشن۔ تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا، جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا، پھر ہم علاج کریں گے۔ ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا، لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں ہے، فاسد کہاں سے ہوگا؟ تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا۔ حکیم نے کہا نہیں، ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے، اس کے بعد ہم علاج کریں۔ اس کو جلاب آور دوا دے دی، اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا۔ حکیم کو لوگوں نے بلایا، بھائی یہ مر رہا ہے۔ حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کر کے نا، جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا۔ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کھینچ کے خون نکال رہے ہیں اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں، پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں۔ جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے، فاسد خون ہے۔ او بھائی جان خون ہے، یہ بلڈ ہے، یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ چکر آئیں گے، آدمی مر جائے گا، اتنا زیادہ نہیں کرو۔ جو کیا یار، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے، اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے۔ ہجامہ والوں کو دیکھ لو، ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے؟ ہجامہ میں۔ آپ بتاؤ، لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے، اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا، تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ۔ ہر چیز ہجامہ، ہر ابے بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے، صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں، وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں۔ ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک میں ہر طبقے سے ملتا ہوں، جتنے پھینکو پاکستان میں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے، پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے۔ خیر کیا کریں اب، کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں۔ تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے، مر رہا ہے۔ انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا۔ بالآخر اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا۔ لوگ حکیم کی کلینک پر آئے، اس کے مطب پہ آئے، کیا ہوا ہے بھائی، یہ تو مر گیا۔ حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے، ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں، فریش ہو کے گیا، بھی کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو بالکل صاف ستھرا، نیٹ کلین۔ تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے۔ اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں، لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے، چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، موشن بھی ہوتے ہیں، اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو، اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے، وہ ہجامے کی وجہ سے، وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا، مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا۔ خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا، اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا۔ جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں، تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی، اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا بخار چلتا تھا 15-15 20-20 دن، تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں۔ اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا، وہ بخار کھینچتے تھے 15-15 20-20 دن، تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ بن رہا ہے، اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے، پھر ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15-15 20-20 دن کھینچنے دو اس کو، خود ہی ٹھیک ہوگا یہ۔ تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے، میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی، مائیں نہیں جاتی تھی، مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈینجرس نہیں ہے، کھینچنے دو، 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام کراؤ، اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو۔ تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایک اور ڈاکٹر تھے، پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے، مائیں
ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں. ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال ہے. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے, ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی. اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کو آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی ہیں تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے.
کھاتے رہو دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو؟ مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ, اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں, تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی, اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر؟ پھر نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے, اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ, بلا وجہ غصہ, یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں, یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ نیچرل بھی ہے, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت. بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا, تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے, جس کے پاس آپ جاؤ, تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو, آپ میں تکبر ہے,
غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے ان کو، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے؟ بھائی دل چاہ رہا ہے تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت. ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک. بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے. لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا، وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے، سچی مچی کے بزرگ ہوں گے، وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو، جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا، غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے،
فوجیوں میں دیکھو نا رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, سوئے گا تو, ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی, نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں, اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا, وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے, بد اخلاقی حرام ہے, اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو, حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. فجر میں دیکھ لو, فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو, عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے, ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا, نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو, ایک کام نہیں ہے, صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ پورا زور, پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی, دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, اتنی سستی. یہ سستی ہے نا بھائی, سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو, وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں, اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے, پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے, یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے, تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے, میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو. 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں, 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں, جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے, تو یہ جہاد کرے گی ہیں, یہ جہاد کرے گی. تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب ہمیں صحابہ میں کوئی سست نہیں ملتا, اور اتنی قربانیاں سست لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں, فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں, اور ادھر فتح کرتے کرتے شام, اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں, وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان, آذربائیجان, یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. تو یہ سست لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو, ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو,
جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو. تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے, سمجھ رہے ہو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا, اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح, ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا, وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے, آگے کھڑا ہوگا, پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر کبھی ادھر, کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے, کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع, نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ امت پہ بوجھ ہے, یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا, بوڑھا امام, وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر, اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے, بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سجدے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے جو دولہا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی, ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث, کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی, پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی, پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا, اور شر میں آپ نے 2 چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا 1 جھوٹ پھیل جائے گا, نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی, کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں, بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھاتے ہیں, وہ بھی بہت ہلکا, لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا, قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, بعض بھاری جسم کے, بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین ایک ہی بات لکھتے ہیں, اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں 2 بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی, ایک زیادہ کھانا, دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج, کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا, پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا, کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ,
میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ, مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ, وہ گوشت بتایا ہے, مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ, تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح پھلا دیتی ہے, ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں زیادہ تر, مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں, وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے, آج نہیں ہے, عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2, اسلام میں تہوار ہے بقرعید. خوشی کا دن ہے نا, اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری, تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں, تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو, صحیح ہے نا. اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں, گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا, مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا لوگوں کی دعوتوں میں, وہاں گوشت, تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, تو یہ تو عجیب سا لگتا تھا ہمیں, سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا, گوشت خور نہ ہوتا. اور میں پھر پتہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا, 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے وہ بنایا جاتا ہے یہاں تک, اور میں کم ہوتا, یعنی اس میں میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا, میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں, اس میں بھی کیا ہے؟ بولو گوشت. تیسری خوشی شادی, یہ بھی خوشی کا دن ہے. اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے, حلوے مانڈے نہیں ہے. اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر. فیملی پلاننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, آبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ. کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اولاد ٹینشن نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے, ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا, وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. آپ بولو گے کم بخت زخم پہ نمک تو نہ چھڑک, ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے؟ گفٹ کا. تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا؟ گفٹ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ, رسگلوں کا, گلاب جامن کا, حلوے مانڈوں کا, کسٹرڈ کا, اور گاجر کے حلوے کا, اور کدو کے حلوے کا, اور کتنے حلوے رہ گئے ہیں, سوہن حلوہ. سوہن حلوے پہ اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں. بس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, کھڑکی سے ایک بندہ آیا, سوہن حلوہ. میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں,
ادھر KPK سے میں آ رہا تھا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں. تو اس نے دکھایا بڑا زبردست, میں نے نکال کے پیسے دیے, دوسرا ڈبہ پکڑا کے بھاگ گیا. اس کو کھولا تو کچھ عجیب سی چیز تھی اس کے اندر. اب میں نکلوں, بس بھری ہوئی ہے, میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈبے کے پیچھے, وہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر میری سیڑھی بھی گئی, تو ہم نے بس انا للہ پڑا. ایسے اسپیڈ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ. میں نے کہا یہ لو پیسے. اس نے کہا ڈبہ دوسرا پکڑا دیا. میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا, یہ اوریجنل ہوگا. ہم نے رکھا, جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی. تو ایسا یہ تو کلاکاری ہے, یہ کیا ہے, کمال ہے. مجھے کہیں ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا, ویل ڈن, زبردست. تو یہ یہاں نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ منگوایا. ابے چھوڑو, اب یہ قصے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو ہمارے نبی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا؟ مٹھائی کے ڈبے یا گوشت کھاؤ. اپنے بچوں کو چاکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناؤ, یہ سست بنیں گے. گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. سمجھتے ہو؟ گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں, وہ بھی کھائیں, لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ. آپ کھجورے کھا لو, انجیر کھا لو, کشمش کھا لو اپنے خرچے پہ. ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ تھوڑے دنوں. خود کیا بن جاؤ آپ؟ اس سے آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں, شو مارنا قطعاً نیت نہیں ہوتی. موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں, 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا ہو, بہت زیادہ 2-4 دفعہ پی لیا ہوگا. یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چاہے وہ کوئی اور شربت ہو, چینی والا کوئی بھی شربت, 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچپن سے نہ افطاری میں, نہ سحری میں, نہ کہیں دعوت پہ میں پیتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو. کیوں؟ کیا مجھے اتنی عقل تھی؟ میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے؟ مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی. شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے, ٹن. کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹن. اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج کیا ایسا کھایا ہے ہم نے؟ بچوں میں اتنی کھوپڑی ہوتی نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ 3-4 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے. آپ افطاری میں 2-3 گلاس شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی, ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ 2 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے, کیونکہ بیٹھ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا, سوا اس کا حل یہی کہ بس سو جائے. تو اب کیا سوتے ہی رہے سارا دن؟ تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے, لہذا یہ کام کرنے کا نہیں ہے. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, کسی حکیم نے نہیں بتایا, نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو. کیوں میں نے اس لیے مشورہ نہیں دیا؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں. ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح. اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا ہوا تھا, ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے. ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے حکیموں سے, بڑا طاقتور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی وہ حلوہ بنانے کی. وہ ڈفرینٹ اسٹائل کا حلوہ تھا. وہ میں نے کیا, یہ بھی کئی سال پرانی بات ہے. میں نے کیا کیا, میں نے کہا ناشتے میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا. میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا, مزہ بہت آیا. لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی. تو مزہ ہی نہیں آ رہا. دماغ کیا ہو رہا ہے؟ بولو, سست. ایک دفعہ کھایا ہوگا, اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ کر دیا. میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا, 5 منٹ کا, اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی, کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی, بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے جھوم رہے ہیں. تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی. کیوں اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو؟
تبھی آپ دیکھ رہے ہو نا بیان میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں, بات کرتے کرتے لوگ سو جاتے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوں گے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے گر رہے ہوں گے, کوئی یوں گر رہا ہے کوئی یوں گر رہا ہے, عجیب سے. یہ سب کس کا اثر ہے؟ خوراکوں کا. شربت اپنی زندگی سے نکال دو. بہت زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے, اوریجنل جو گائے وہ گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ پی لی, اس میں میٹھا اتنا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شہد کھا لیا کرو, مدذل لا لیا, جو ملا کھا لیا, یہ مت بنو. تو ہماری شریعت میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی خوراک کم ہونی چاہیے اور آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے, تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. آپ میں جسم بھاری نہ ہو, آپ چست رہیں, آپ میں سستی نہ ہو, تاکہ آپ شریعت کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائیں. آپ کا دماغ فریش ہوگا. گھر میں بیگم سے بات اچھے طریقے سے کریں, بچوں سے بات اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کھا کھا کے پھوڑ پھوڑ کے گھی کا ڈبہ بن گئے تو آپ ٹینشن کی ایک مشین بن چکے ہیں. جہاں جائیں گے ہر شخص کو ڈر ہوگا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اب آخری بات کر کے بس سچی مچی میں بیان ختم کر رہا ہوں. سچی مچی میں وہ آخری بات یہ, ابھی وقت کیا, یہ گھڑی دکھانا ذرا, ٹائم بتانا کیا ہو رہا ہے. 29 بس. اب سچی مچی دیکھو, اسلام ایک مکمل پیکج ہے نا, تو اس لیے اسلام نے کم کھانے کا عادی بنانے کے پیکج بھی ہمیں دیے ہیں. وہ پیکج یہ دیا کہ روزے کو عبادت قرار دے دیا. ایک تو فرض ہے رمضان کا, اور اس کے علاوہ بھی ترغیبات دی ہیں. قرآن میں جہاں بھی اہل جنت کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون, وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم. نفلی روزوں کا رواج ختم. آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا, گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے, بالکل ہی حالت, یہ گرمی اتنی شدید ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی. میں نے نہیں رکھا, میں اتنا نیک ہوں نہیں, لیکن خیال یہ آ رہا تھا مجھے. 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں, پھر کہا نہیں, پھر کہا کر لیتا ہوں, پھر کہا نہیں, 10 دفعہ گیا ہوں گا, پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے, چھوڑو اتنا لمبا بیان. کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا, اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے. بچے ہمارے اوندھے پڑے ہوئے تھے اثر میں سارے, بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی. لیکن آپ اور مجھے, ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں. گرمیوں میں روزے رکھا کریں, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد کیا ہو جائے گی عادت. ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ پتہ چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے. چند دن میں ٹینشن ہوگی. میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا, لوگوں کو میں نے بتایا, بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو. اس میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا, اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے ہوئے. تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں, حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا, 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں, 1 گھنٹہ, 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے ہوئے. تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا, میں نے زیادہ نہیں, سوری روزہ بھی تھا. زیادہ کیا کیا ہے, افطاری میں ایک لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا, چند کھجوریں کھا لی, 2-4 کھجوریں بس. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا, تجربہ کر کے. سحری تو کی نہیں تھی اس دن, کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں. اگلے دن جا کے افطاری میں, کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد, اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا. کھانا کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے نا. تو ہم نے کیا کیا, شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم, اور 1 آدھ کھجور کھا لی ہوگی. چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے, بہت خراب عادت ہے, آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے کا, فٹ فاٹ ہو گئے, بیٹھ گئے. اتنا لمبا بیان کیا, کوئی کمزوری نہیں, کوئی ویکنیس نہیں. پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا, تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا, شہد, اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں, تھوڑا کڑوا ہو جائے, وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, وہ پی لیا. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان. لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں, اتنا اسٹیمنا. نا, ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے, آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو, اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں, تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو, آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹے بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا, شہد کا شربت, وہ والا شربت نہیں, چینی والا, وہ تو پھر پری گیٹو نہیں ہو جاتے. تو
آپ جب کرو گے نا آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی. آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، صبح بھی پھوڑ رہے ہیں دوپہر بھی بھر بھر کے پھوڑ، کھا نہیں رہا. آج کھانا نہ بولا کرو، غصہ آتا ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. بس کرو یار، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم، کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو. کھا کے نہیں آ رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو، تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا. تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو. ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو، چند دن روزے رکھو، اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا، چینی، مٹھائیاں، برفیاں، لڈو، جلیبیاں، میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار، جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں. یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو، بولو نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں، اور پسینہ نکالا کرو. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے. کیا ہوا، وہ مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ORS بہت ضروری ہے، اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں، ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن. عادی بناؤ، تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع. نہیں یار، آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات. بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، چستی سکھاتا ہے. اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ. میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں، پارسل کر دیتا ہوں، اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں. میں جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا، اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے، مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا، کافر تھوڑا سا کھائے گا، مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. صحیح ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے، دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کم بخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں، وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ بھی جمع کرو، پرچیاں بہت آ گئی ہیں. ایک سوال اہم ہے وہ میں ذرا پہلے نمٹا دوں. ایک دیندار لڑکی ہے، جان پہچان والے لوگ ہیں. اچھی لڑکی کو ٹھرکی اوباش قسم کے لوگوں کا خطرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اچھے رشتے کی تلاش میں ان لوگوں کی مدد کروں، مگر میں خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوشش کے باوجود ابھی تک روزگار نہیں ملا کیونکہ ایجوکیشن بھی چل رہی ہے. لڑکی والے پریشان ہیں جبکہ میں کوشش میں لگا ہوا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ اچھے کی رپورٹ رکھے آپ کے لیے بھی، اس لڑکی کے لیے بھی. یہی کہہ سکتا ہوں میں، اور نہ مجھے اس لڑکی کا پتا بھائی، نہ آپ کا پتا کون ہے، آپ کیا ہیں. آپ ہیں. میرا نام عامر اعجاز ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹل آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. انگلش. میرے پاس دودھ والی بکریاں ہیں بڑی. اگر آپ کو چاہیے تو بندہ ناچیز حاضر ہے. آپ کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا ہے، آپ کے ولاگ دیکھتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انہوں نے مجھے نماز سے پہلے پرچی دی ہے. یہ میں نے کہا پھر میں یہ سب کو پڑھ کے سناؤں گا. اصل میں میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں، کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں. کیا اچھی چھوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر. اچھا میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو، تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں، میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں، میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں، آج میں اپنی ساس سے تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تو ماموں کے جا رہا ہے تو
چلا جا. چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے, آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ولاگرز کیا کر رہے ہیں میجورٹی, کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی کام نہیں, بس آج یہ لگ رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو, میں بکری خریدنے جا رہا ہوں. اور بھائی تم جا رہے ہو, جاؤ خرید کے آ جاؤ, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں, آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی, اس کے ساتھ بہت برا ہوا. آپ کو پتہ نہیں, پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں. ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے, شمس نام ہے اس کا, میں پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا, میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ, کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس, نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے, میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا, گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو, ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا, شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بھائی بچے کے بال کٹوا دو, بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو, چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی, بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا, یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے, اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا, وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے, ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس, اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے, اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, تو اس کو لے جا یار, ادھر نائی کے پاس لے جا, اور ٹنڈ نہیں کرانا, خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نہیں. میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے, اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا, بالکل ہی یہ ایسا ہی ہے شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. صحیح ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں, گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, 1 مہینے سے یہ پھٹا. چچا گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں, کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی, جو شورٹی آپ نے لینی ہے, جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ, بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا اب یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے. احتجاج میں مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بیچارہ, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے. کیا لے آتا ہوں؟ پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح, تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو
دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے, 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں؟ سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا. یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں, اور نیچے جب آپ نے سب کو MBA کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کہیں ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے
ऑफिसर बनना है, कितने लोगों ने मजदूर बनना है, कितने लोगों ने टमाटर बेचने हैं, कितने लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बन के जॉब करनी है, किसने ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला नेचर करती है, और आबादी के रेशो के लिहाज से नेचर खुद एडजस्ट कर रही होती है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ऐन मुमकिन है 2 बच्चे हों वो टमाटर बेचें, ऐन मुमकिन है 18 हों सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हों, करोड़पति बने हुए हों। तो ये फैसला आप कर ही नहीं सकते, ये किसके हाथ में है? कुदरत के हाथ में। तो ये अजीब किस्म की मंतिक लोगों ने चलाई हुई है, बेवकूफों वाली। तो मेरे भाई वो बात तो मैं बहुत दफा कर चुका हूं। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, व्लॉग की बात कर रहा था। तो ये जो मेरे व्लॉग होते हैं ना, मुर्गी अंडा दे रही है, आज मेरी मुर्गी ने चूजा निकाला, आज मैं भैंस बदल के बकरी खरीदने जा रहा हूं, ये व्लॉग बराए व्लॉग नहीं होते। अगर मैं प्रोफेशनल व्लॉगर होता तो इतनी बदतमीजी से व्लॉग ना बनाता मैं। जो प्रोफेशनल व्लॉगर होते हैं ना, उनके व्लॉग देखो, उनका स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में जमीन और आसमान। हमारा इंतहाई थका हुआ कंटेंट होता है, इंतहाई थका हुआ, समझ रहे हो? अभी मुझे अमेरिका में किसी ने वो गिफ्ट किया है स्टैंड, वो भी पता नहीं किधर घूम गया, तलाश कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब मोबाइल हिराया तो नहीं करो ना, इसी मोबाइल से बन रहे हैं। इसका मकसद व्लॉगिंग नहीं है, इसका मकसद मोटिवेशन है, ताकि आपको जानवर पालने की तरगीब हो। अभी जिसने पर्ची दी ना, वो मैंने पढ़ के इसलिए सुनाई है, उसको मेरे व्लॉग देख देख के बकरियां पालने का शौक पैदा हो गया, समझते हो? तो ये अच्छी बात है ना, बकरी पालने का शौक पैदा हो गया। कुछ पबजी से तो हटाना कम से कम। दूध आएगा घर में, ऑर्गेनिक दूध आएगा, खालिस दूध आएगा, तवाज़ो पैदा होगी, ऑर्गेनिक गोश्त खाने को मिलेगा, जानवरों की नस्ल बढ़ेगी, गोश्त क्या होगा इससे? सस्ता होगा। बाहर मुल्कों में इतना मोटिवेट किया जाता है ना जानवर पालने वालों को कि आपकी सोच है, वो गरीब मुल्क नहीं है, अरबपति मुल्क है, फिर भी गाय बकरी पालने वालों को मोटिवेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अरबपति मुल्क हैं, आप गरीब मुल्क हो और आप बकरियां पालने वाले को डीमोटिवेट कर रहे हो। नॉर्वे में मैं जब था ना, इतना अरबपति मुल्क है, वहां कहते हैं गाय पालोगे ना, गाय मर गई तो हिसाब देना है आपने, अल्लाह को बाद में हिसाब दोगे, हुकूमत को पहले। मरी क्यों? ठीक है ना? वो कहते हैं हमारा मुल्क का एक सरमाया जाया हो गया, और हम गरीब मुल्क है, और हमारे यहाँ लोगों को कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही कि आप मुर्गियां पालो, ये प्रोडक्ट बढ़ेगी तो गोश्त सस्ता होगा ना, क्या ख्याल है? दूध सस्ता होगा, गोश्त सस्ता होगा, पबजी से हटेंगे लोग, वीडियो गेम से हटेंगे लोग। तो ये तरगीब देना। और बकरीद के व्लॉग जो मैं बनाता हूं, उससे मुसलमानों के मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करने की मोटिवेशन है इसमें। ये त्यौहार है तो इसको तबीयत से इंजॉय किया करो, समझ रहे हो? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अहले इस्लाम में मजहबी त्यौहारों को मनाने का जज्बा भी खत्म हो रहा है। इससे आपका मजहब से रिश्ता क्या हो जाएगा? कमजोर। कितने लोग हैं यूरोप अमेरिका में, उनको ना ईद का पता चलता है ना बकरीद का पता चलता है। एक बात बयान करके बस मैं ये टॉपिक खत्म करता हूं। देखो, मजहब जितना भी कमजोर हो जाए ना, सबसे आखिर में पता है क्या चीज छूटती है? मजहब के त्यौहार। हिंदू जितना भी सेकुलर होगा, अपनी जो मजहबी ईद है उसमें वो अपना हिंदू होना साबित करेगा। ईसाई सेकुलर हो गए, एथियस्ट हो गए, क्रिसमस के दिन वो ईसाई बनते हैं। तो सबसे आखिर में मजहब की जो चीज छूटती है ना, वो क्या छूटता है? त्यौहार। तो अगर किसी कौम से मजहब के त्यौहार छूट गए ना, ईदें छूट गई, इसका मतलब वो मजहब खत्म, नामो निशान खत्म। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मुसलमान हैं मगरिबी मुल्कों में जिन्हें ना ईद का पता चलता है और ना बकरीद का। ये बहुत डेंजरस बात है। इसका मतलब आपका मजहब से जो आखिरी गिरा थी ना, वो गिरा भी खत्म हो गई। तो इसलिए अपने त्यौहारों को बचा के रखना, ये हमारे मजहब का हिस्सा है, ये हमारे मजहब का हुक्म है। तभी मैं जब यूरोप अमेरिका जाके बयान करता हूं ना, उन लोगों को बोलता हूं भाई रमजान को सही तरह से मनाया करो, पता चले दुनिया को रमजान आया है मुसलमानों का। करो दावतें एक दूसरे की, इज्तिमाई इफ्तारियां करो, ईद को सही तबीयत से मनाया करो, पता चले ईद का दिन है। बकरीद को तबीयत से मनाया करो, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा होता हूँ। ऊंट में बच्चे बैठ के घूम रहे हैं, ऊंट आ रहा है जा रहा है, इससे हमें शो मारना मकसद नहीं है। हम तो जो बेचारा ऊंट लेकर आए थे, वो तो खुद ज़कात का मुस्तहिक लग रहा था, ठीक है। या तो मैं लाया होता ना 30 लाख का ऊंट, फिर शो मार रहा होता, तो आप कहते यार आप अकेले ने थोड़ी ऊंट खरीदा। हम जो बछड़ा लेकर आए हैं वो कोई ऐसा थोड़ी 50 लाख का बछड़ा था, कोई नॉर्मल बछड़ा था। बाद में जाके दांत चेक किए कि पूरे हैं भी कि नहीं है। तो उसका मकसद सिवाय इसके कि भाई लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि ये हमारा त्यौहार है, और एक बड़ा मकसद लोगों को फैमिली प्लानिंग के झांसे से निकालना भी है कि देखो हमारे भी बच्चे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ।
15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی، کھلاؤ گے کہاں سے، پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو، یہ ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں، یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، احمد کی ٹنڈ ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی، اس لیے بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا، گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں، دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں، انسان اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں، ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے بیچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی، جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تبھی تمہیں بتا رہا ہوں تو یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں، تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے؟ تو یہ موٹیویشن، آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ خود برباد ہوئے، تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی، ترستی ہیں خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا، اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بیچاریوں کی. زندگیاں برباد ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں. تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں، ان کی اپنی زندگیاں. کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی، مذہبی تھی، کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار. ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم، ماؤں سے بھی پٹے ہیں. صحیح ہے نا؟ بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی، بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اور آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا، اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن، جاب، پیسہ آ جائے گا، انٹرٹینمنٹ ختم، محبتیں ختم، برباد، بیڑا غرق. تو اس لیے اس بیڑے غرق سے بچو. ایک کلپ پہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بیان تو نہیں، یہ سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے، لیکن بہت اچھے ٹائم پہ یاد آیا مجھے. 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ، مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا، مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے، بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے، تمہیں برباد کر رہے ہیں. وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا، اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے، اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی، پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی، کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی، میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو؟ شوہر کیا لگاتا ہے؟ کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے، تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹس سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے؟ بولو، ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا، شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ، بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں حلفیہ بولتا ہوں، شوہر سے محبت کی امید مت رکھو. وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا خدا کی قسم، ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا. اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو، ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے.
میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے رپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی. اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-3 4-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ جس اب یہ ڈرامے میں جو دکھایا رہا نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کہ بہترین کام کیا. ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4-4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے وہ؟ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے, کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے, یہ بولو نا, ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھی, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا, میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں.
یہ کوئی آپ کے خلاف فتویٰ تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مدرسے سے نکالو، اس کو تھپڑ مارو، اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ، اس بدتمیز ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی، غلطی ہوئی، ختم، قصہ ختم۔ بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا، مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا، میں نے کہا یار میری غلطی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا، یہ بھی ایک ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے، شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی؟ اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی، کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو، ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا، ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے۔ وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں، اب وہ مسٹیک ان کی تھی، اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے، تو میں اپنے اوپر ڈال دوں۔ ہم چھوٹے ہیں بھائی، بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے۔ حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی، مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں، پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا، پھر بٹھا دیا۔ 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا۔ 2-3 دن کے بعد ختم۔ غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا، ہو گئی ختم کرو، مٹی ڈالو یار، ختم۔ اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا، انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی، پھر پتہ چلا غلطی میری نہیں تھی، کس کی تھی؟ وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا ویل ڈن، ٹھیک ہے۔ تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے، وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے، کیا کرو؟ اگنور کرو۔ تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا، یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا، اپنے اوپر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا، بعض ہیں تو بہت ٹارچر، ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو، پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو، تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا، ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں، ہاتھ سے نہیں مارتی، ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تانے، عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں، وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں، ساسیں بھی، نندے بھی، ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ۔ تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو، الگ۔ اچھا، دوسرا کام یہ ہوتا، وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو، پہلی بات یہ، پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھئی غلطی کون مان لے؟ بہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے، تھپڑ نہیں مار، اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے، تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا۔ تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا، غلط کیا، تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے، وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، وہ میری ساس کی وجہ سے، تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ خراب۔ تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے، وہ انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا، اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا، اس طرح عورت کو، شوہر کو سمجھایا جاتا، اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی، اس نے کیا غلط کیا، ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے، بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا، بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ، وہ سربراہ ہے، کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب طلاق ہو گئی یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو، اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا، تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی، خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے، صرف ثواب کی نیت سے، اس کا کیا حال ہوگا؟
سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی, وہ پھر جان چھڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں, بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو پتہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے, ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں. نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا.
اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ یہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹیو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن, ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں, میں کالج میں تھا میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں, جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ کے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا, گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بروقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی یہ کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا, اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہیں نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ FX خریدی تھی پچکی ہوئی, اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں, اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ, اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں, یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی, پھر نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی, جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے, یہ وائف سے الگ
نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی, وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے. وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو, یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے یا کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ دو کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے؟ کتے والا. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں, میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو. بھائی ہم امریکہ ایک ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں ایک ہفتہ نہیں رہے. بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے؟ گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار, آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے. یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب بے ترتیبی سے چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں ابھی, جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا. کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو. تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا نام عامر اعجاز ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹیل دودھ والی, اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں, آپ سے ہم خریدیں گے دودھ والی بکریاں, فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکریاں, دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے اب میں اس کو بزنس کروں یار, دودھ والی بکریوں کا. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا, یہ ذہن میں رکھنا. نا اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے, یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں. اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا. جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لیکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے, وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے KPK میں, وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے, تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, پھر نہیں جمتا, لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں, ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس, میں نے ان کو شہد دیا, بتایا کہ یہ اوریجنل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ رکھے جم گیا, آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی, وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں, مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے, تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے,
خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا, کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا, کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی, آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن, کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی, گھر کی گائے تھی, لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا, 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا, باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں, کوئی پروفٹ نہیں رکھ کے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں, حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید سفید تھا, حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے, حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی, آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں. بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو بھائی. گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے, کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دیتی. کبھی گرمی زیادہ ہوگی, اس نے کم کھایا ہے, یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی کچھ, کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی, ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں, اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو, ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا, وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں, تاکہ اس میں جو سیلان ہے, بہاؤ ہے, وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا, کبھی پتلا شہد نکلے گا, کبھی گاڑھا شہد نکلے گا, کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا, کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, وہ شہد لے کے جا رہا ہے, یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے, مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا, اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا, کس درخت پہ ہے, کس موسم میں ہے, کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں, مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا, یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے, موڈ نہیں ہوتا دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ آپ نے لینا ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں, آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی, خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں. دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے, موٹی ملائی یہ خالص ہے. حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے, اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو, بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑھا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی, اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے, مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی. کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبہ بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں,
تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں جب یہ چل رہا تھا بڑا، وہ تھوڑے ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے، تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا، اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر، ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی، میں نہیں کھاؤں گا. ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو، ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا، میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں، جتنا بھی سست ہو آدمی، تھکاوٹ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے، کافی پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتہ ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں، فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے 1 چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ، اور پھر اپنے دفتر جاتے، بھاگتے دوڑتے، جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا. کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا، جم جا رہے ہیں، پھر جناب دولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی، میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا، یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا، اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں، شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا بھائی، باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں شاید اس میں ڈل جاتا ہوں، یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے، ہر آدمی گھماتا ہے بات کو. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے، کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں، بیمار نہیں ہوتا. یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے، یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی، لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں، فارمولا کیا ہے؟ ریسیپی چینج ہے، فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے، ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا، یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا، اتنا دھوکا، اتنا دھوکا، تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو. مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ، کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو، ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ، ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ، آپ کھاؤ، پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے، کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے. کس کی؟ اس بیچارے کا. تو مجبور ہے وہ. شریف، ایک شریف نہیں کہنا چاہیے، ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ، تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار، میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ آپ قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی، لوگوں عمل بتاؤں گا کسی نے پورا لمبا بیان ہے اس کے اوپر. جلدی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا، بکری پالو، بزنس کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا بتاؤں گا، پورا بیان ہے یار. یہ تو معاشرتی علوم کا پورا پرچہ ہے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص قیامت کے دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہو تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. جو توحید پہ مرا ہے وہ بالآخر مار کھانے کے بعد صرف توحید کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکل آئے گا. مفتی صاحب پیغمبروں کی قبروں کو اللہ نے سلامت محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے. اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ امت میجورٹی توحید پرست ہے. یہ اپنے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنائے گی، طواف کا ذریعہ نہیں بنائے. پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. تو اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے، کسی اور پیغمبر کی اتنی یقینی طور پہ محفوظ نہیں. امکانات ہیں
کہ داؤد علیہ السلام کی قبر ہے یہ اور موسیٰ علیہ السلام کی، یہ یقینی نہیں ہے، امکان کی درجے میں ہے، یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا جو بیت المقدس جاتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر یا موسیٰ علیہ السلام کی قبر، تو بھائی امکان کے درجے میں ہے، وہ یقینی نہیں ہے۔ تو اللہ نے چونکہ اسلام ہی کو باقی رکھنا تھا، تو اس لیے جو اسلام کے پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہی کی قبر کو اللہ نے یقینی طور پہ محفوظ رکھا ہے۔